चौंका दे ख्वाबों की ताबीरें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है ख्वाबों की ताबीरें। आप सबको मरहबा कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। बढ़ते हैं दरूद पाक की फजीलत की जानिब। सबसे पहले दरूद पाक की फजीलत शामिल करती हैं नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अला साहिबी हस्सलातु व तस्लीम का फरमान अलीशान है कि क़यामत के दिन उसकी दहशतों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दरूद पाक पढ़े होंगे। तो दिन का आगाज़ है, सुबह का वक्त है, तो दरूद पाक से दिन का आगाज़ कीजिए, तिलावत कुरान से दिन का आगाज़ कीजिए और इसकी बरकत हासिल कीजिए। अल्लाह पाक हम सब को इसका फैज़ान नसीब फरमाए। सिलसिला ख्वाबों की ताबीरें हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स जो हैं, यूट्यूब चैनल लाइव मदनी चैनल, वहाँ पर कमेंट्स में अपना ख्वाब बयान कर सकते हैं। हमारे कॉल सेंटर के नंबर आप देख रहे हैं, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल रिकॉर्ड करा सकते हैं। इसी तरह फेसबुक लाइव मदनी चैनल पर भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ख्वाब बयान कर सकते हैं, जिसमें इंशाल्लाह मुमकिन सूरत में ज़रूर आपके ख्वाब को हम सिलसिले का हिस्सा बना सकेंगे। तो कोशिश किया करें जब भी आप कॉल करें, मैसेज करें, तो मुकम्मल ख्वाब अपना बयान करें ताकि उसको सामने सिलसिला किया जा सके। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बहुत सारे इनामात अता फरमाए हैं, बहुत सारी चीज़ें अता फरमाई हैं और इतने इनामात हैं कि बंदा गिने अल्लाह की नेमतों को तो शुमार नहीं कर सकता। पूरा बंदे का वजूद अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में घिरा हुआ है। इन नेमतों की कदर क्या है और इन नेमतों का शुक्र क्या है? बुजुर्गान दीन फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला की जितनी भी नेमतें हैं जो अल्लाह ने अता फरमाई हैं, उनका शुक्र ये है कि बंदा उन नेमतों को अल्लाह की इताअत और बंदगी में सर्फ करे। तो अल्लाह तबारक व तआला की जितनी भी नेमतें हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में, उसकी रज़ा वाले कामों में सर्फ करेंगे तो इंशाअल्लाह शुक्र भी अदा होगा। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक नसीब फरमाए। माशाअल्लाह असद भाई भी तशरीफ़ फरमा हैं, तो मरहबा कहते हैं, तशरीफ़ लाए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व खैरियत से बरकातहू। हैं? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप नंबर्स नोट कीजिए, फ़ौरन से फ़ोन उठाइए, अपना कॉल कीजिए। हमारे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, मदनी चैनल लाइव, फेसबुक, यूट्यूब मदनी चैनल लाइव, उस पर भी आप कमेंट सेक्शन में अपना ख्वाब बयान कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुमकिन सूरत में ज़रूर हम आपके ख्वाब को सिलसिले का हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे। असद भाई की जानिब बढ़ते हैं। नेमतों का जिक्र हुआ है और ये अगली सुबह का मिल जाना रात के बाद, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है। तो इस हवाले से क्या फरमाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। जी, ये तो लातादाद एक सिलसिला है अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयानी बादमा अमातनी व इलैहिन नुशूर। दुआ जो हम सोने के बाद जब जागते हैं तो उस वक्त हमें तरग़ीब दी गई, तो इसमें भी अल्लाह पाक का शुक्र है। और बतौर ख़ास इस चीज़ का ज़िक्र है कि मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी मिलना, यानी कि मिसाल से समझाया गया जैसे कि बंदा सोकर उठता है तो नींद एक तरह की मौत है और उसके बाद जाग जाना एक तरह की ज़िंदगी है, नई ज़िंदगी है। तो इस पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने की हमें तरग़ीब दी गई है। इसी तरह जैसे कि आपने इब्तिदा में कहा कि इंसान का ख़ुद वजूद, इंसान का ज़िंदा रहना, इंसान का इस कायनात में करोड़ों अरबों चीज़ों का इस्तेमाल करना और पूरी कायनात का उसके लिए बनाया जाना, ये सारी चीज़ें अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतें हैं। सुभान अल्लाह। असल ये है कि हमारे दिल के अंदर शुक्रगुजारी का अगर जज्बा बेदार हो जाए तो फिर बंदा इस सोच को आगे लेके बढ़ सकता है। मकतबतुल मदीना की एक बड़ी ही प्यारी किताब है, ग़ालिबन उसका नाम यही है, शुक्र के फ़ज़ाइल। जी जी, बहुत ही शानदार किताब है, यानी इतनी खूबसूरत किताब के आपकी सोच का ज़ाविया चेंज हो जाए। आज तक हम जो ज़िंदगी गुजारते रहे और उसमें कितने शुक्र के मौक़े थे जो हम गंवाते रहे, और शुक्र के आखिर फ़ज़ाइल क्या हैं, इतना इस पर एम्फसाइज़ क्यों किया जाता है। सही।
قرآن پاک میں، احادیث کے اندر، بزرگان دین کی زندگی میں انسان بہت کچھ روزمرہ دیکھتا ہے، کرتا ہے، سوچتا ہے، تو آخر اللہ کا شکر ادا کرنے کی جو فضیلت ہے اور جو اس کی برکت ہے وہ کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین اس کتاب کو حاصل کریں اور اس کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں۔ ویسے تو تقریباً تصوف کی یا اخلاقیات پر جو بھی کتاب مذہبی طور پر تحریر کی جاتی ہے تو اس کے اندر شکر کا چیپٹر آپ کو تقریباً ہر کتاب میں ملے گا، ہر بڑی کتاب کے اندر، جس کے اندر مختلف ابواب ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی جو مستقل اس ٹاپک پر کتابیں لکھی گئی ان کا پڑھنا بہت زیادہ مفید ہوگا۔ تو رمضان المبارک کی آمد بھی ہے، سبحان اللہ۔ اب تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والا مہینہ ماہ رمضان ہے، اب ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا، تو اس سے پہلے ہم اپنی روٹین کے اندر، اپنے ٹارگٹس کے اندر جو چیزیں رکھتے ہیں تو انہی میں سے ہمیں کچھ نہ کچھ پڑھنے کا بھی سلسلہ کرنا چاہیے۔ تو یہ کتاب حاصل کریں، ویب سائٹ پر آپ کو مل جائے گی، فری ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے، آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں، بہت ساری اس کی جو ہے وہ آپ کو صورتیں میسر ہو جائیں گی۔ فزیکل لے کے جانا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے جا کر لی جا سکتی ہے، تو انشاءاللہ دل میں شکر کا جذبہ مزید بیدار ہوگا۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت رہنمائی فرمائی آپ نے۔ اور گھر بیٹھے آپ اگر منگوانا چاہتے ہیں تو مکتبۃ المدینہ کے کال سینٹر کا نمبر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ گھر بیٹھے فری ڈلیوری کے ذریعے آپ کو انشاءاللہ یہ کتاب پہنچ جائے گی۔ تو دیر نہ کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، شکر ادا کریں گے تو ان نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ بندہ جب شکر ادا کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا رہتا ہے، اور جب ناشکری کرتا ہے تو پھر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی وجہ سے ان نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور حدیث پاک کا مضمون کچھ ایسا ہے کہ جب تک بندہ شکر کرتا رہتا ہے اللہ پاک اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا رہتا ہے، دوام رہتا ہے، اور جب وہ ناشکری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وہ نعمت چھین کر کسی ایسے شخص کو عطا فرما دیتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اگر مصیبت ہے، کوئی نعمت ہی چھن گئی ہے تو اس پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ بڑھتے ہیں اب ناظرین آپ کی کالز کی جانب، کچھ کالز ہیں ہمارے پاس، شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ میری بیٹی ہے، وہ 10 سال کی ہے نا، اس نے مدینہ شریف کا سفر دیکھا ہے فیملی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال دیجیے۔ خواب کی تعبیر پوچھ رہی تھی کہ خواب کے اندر 2 دن سے لگاتار بارش نظر آ رہی ہے، برائے مہربانی فرما کر خواب کی تعبیر بتا دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا خواب یہ ہے کہ میں نے چھت پہ نا چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا، چھوٹی بیٹی ساتھ تھی میری، 4-5 سال کی ہے۔ ہماری چارپائی کے نیچے سے ایک دم بکری کے بچے اور بلی کے بچے نکل کے بھاگتے ہیں، تو ہم اٹھ جاتے ہیں، چونکہ ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اب ان بکری کے بچوں کو ہم کہاں پہ رکھیں، کہاں پہ ان کو سنبھالیں، تو اس خواب کی ذرا تعبیر معلوم کرنی تھی۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کیجیے۔ یہ نا میرے ہمشیرہ نے نا خواب دیکھا ہے کہ وہ جو نا زندہ ہیں اپنے رشتہ داروں کو وہ مرے وہ دیکھتی ہے، جو زندہ ہے ان کو بھی اور جو فوت ہے ان کو بھی دیکھتی ہے اور روتی ہے۔ ان کی تعبیر بتا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال دیجیے۔ خواب آتا ہے رات کو نا چٹا کتا اور بارش میں میرے پیچھے لگا ہوا، اس کا خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال دیتے ہیں۔ میرا خواب یہ ہے، میں نے سردی ٹائم خواب دیکھا تھا، تو ہماری چھت پہ کوئی آدمی ہوتا ہے، میں اس کو بولتا ہوں کون، میں اونچی آواز سے بولتا ہوں تو وہ نیچے آتا ہے، تو وہ کسی کو ہمارے کوئی رشتہ دار ہوتا ہے اس کو پتھر مارتا ہے، میں جب اس کو پتھر مارتا ہوں میرا اس کا زیادہ تھرو نہیں جاتا، زیادہ اس کے اوپر وزن سے میرا تھرو نہیں جا رہا، وہ مارتا ہے میں پکڑتا جا رہا ہوں، اس کا پتھر جو ہے نا وہ مارتا ہے میں پکڑتا جا رہا ہوں، تو اس کا خواب کیا تعبیر ہے؟ ٹھیک ہے جی، شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ ہمارے سب سے پہلے جو کالر تھے بھائی، وہ کہہ رہے جی ان کی بیٹی ہے، انہوں نے 10 سال کی ہیں غالباً، مدینہ شریف کا خواب دیکھا ہے سفر کا، تو کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ ایک تو بہت ہی مبارک ہے، ماشاءاللہ، اور گھر میں مدینہ ہوتا ہوگا سبحان تو اللہ، بچوں کے ذہن میں بھی رہتا ہے اور کیا وہ بات ہے، ماشاءاللہ، خواب میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ الحمدللہ۔ دیکھیے اس طرح کے خواب تو بیسیکلی تو انسان کا اپنا قلبی اور ذہنی رجحان کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو جتنا سوچتا ہے وہی چیز اس کو دیکھتا ہے، نظر آتی ہے، تو ماشاءاللہ، اچھا خواب ہے، اور یہ اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھنی چاہیے کہ حقیقت میں بھی مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہوگی، تو انشاءاللہ دعا بھی کرتے رہیں، اسباب بھی اختیار کریں۔ 10-12 سال کے بچے عموماً سمجھدار ہو جاتے ہیں، تو
جب سمجھدار ہو جائے بچہ تو اس کے خواب کا اعتبار کیا جاتا ہے. زیادہ چھوٹے بچے جو ابھی اتنے میچور نہیں ہوتے, جن کے اپنی سوچوں کا ٹھکانہ نہیں ہوتا, تو ان کے خوابوں کا اعتبار تعبیر کے اعتبار سے نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. تو انہیں بھی چاہیے کہ دعا بھی کرتے رہیں اور اسباب کے لیے کوشش بھی کرتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل ضرور حاضری نصیب ہوگی انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک رحمت فرمائے اور باادب حاضری نصیب فرمائے. اگلے ہمارے کالر تھے, کہہ رہے جی 2 دن سے بارش نظر آ رہی ہے ان کو, تو کیا تعبیر ہے اس کی؟ بارش کا دیکھنا بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے, بہت مناسب ہے, اور دعا کی قبولیت انسان کی جو خواہش ہے, جو جائز ہے, اس کا پورے ہونے کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو بارش جو ہے وہ مراد کے پورا ہونے کی دلیل ہوتی ہے, برکت کی علامت ہوتی ہے. صحیح, ماشاءاللہ. اس کا خواب میں دیکھنا اچھا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے جس نے خواب دیکھا ہے اس کے دل میں کوئی خواہش ہو, کوئی تمنا ہو, کوئی ایسی بات ہے جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے, کوئی اچیومنٹ بعض اوقات ذہن میں گھوم رہی ہوتی ہے, اور ان دنوں میں بارش کا دیکھنا یہ اللہ پاک کی خاص رحمت کی علامت ہے. انشاءاللہ عز و جل دعا بھی کریں, اور جو بھی اہم کام ان دنوں میں یہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کام کو کرنے کے جو بھی اسباب ہیں انہیں بہتر سے بہترین انداز پر اختیار کریں. انشاءاللہ باعث برکت ہوگا. انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. اچھا جی, اگلے کالر تھے, کہہ رہے جی چھت پر ہیں, ان کی بیٹی بھی ان کے ساتھ ہے, اور وہ بکری کے بچے اور بلی کے بچے چارپائی کے نیچے سے گزر رہے ہیں, تو یہ اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کو کہاں چھپائیں, کیا کریں ان کا, تو کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ہاں, یہ فضول خواب معلوم ہوتا ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے گھر میں کوئی جانور پالے ہوئے ہوں, بعض اوقات اس کی وجہ ہوتی ہے. بکری تو ہر گھر میں نہیں ہوتی, لیکن بلی کے بچوں پر رکاوٹ دشوار ہے, ایسے ہی تو عموماً گھروں میں آ جاتے ہیں, پائے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی مختلف خیالات ہوں جو خواب کی شکل میں نظر آئے, تو اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کریں. ہوتا ہے بہت مرتبہ ہمارے مختلف خیالات مل کر ایک خواب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں, اور بعض اوقات کوئی صدمہ ہوتا ہے وہ ہمارے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے, بعض اوقات کوئی خوشی کی بات, بعض اوقات کوئی ایسا مقام یا ایسا منظر ہمارے دل و دماغ میں ہوتا ہے جس کے مطابق جو ہے وہ ہمیں خواب دکھائی دیتے ہیں. تو بظاہر تو اس کے اندر کوئی برائی والی بات بھی نہیں ہے, بس یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ فرمائیں. ٹھیک ہے جی, چلیں جی, ماشاءاللہ. نیکسٹ کالر تھے ہمارے, کہہ رہے جی ان کی بہن ہے, انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ ان کے جو فوت شدہ رشتہ دار ہیں وہ بھی انہیں خواب میں نظر آتے ہیں, اور جو زندہ ہیں وہ بھی مردہ نظر آتے ہیں, تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ دیکھیے, ایک تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے ناظرین کو کہ فوت شدہ کا خواب میں دکھائی دینا یہ کوئی برا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے کسی زندہ کی موت کو دیکھنا یہ بھی ہر حال میں برا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو بیسک کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی فوت شدہ کو دیکھ لیتے ہیں یا کسی زندہ کو مرا ہوا دیکھ لیتے ہیں تو پہلا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ نیگیٹو ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اس کے لیے پازیٹیو رہنا چاہیے. میں نہیں کہتا کہ ہر صورت میں یہ اچھا ہی ہوتا ہے, لیکن ہر صورت میں برا بھی نہیں ہوتا. اچھا, اب ہر خواب دیکھنے والا رسائی حاصل کر سکے, اس کی کال پہنچ بھی جائے, وہ سوال کر بھی لے, یہ ضروری نہیں ہوتا, ممکن بھی نہیں ہوتا. تو ناظرین کو چاہیے کہ جب بھی اس طرح کا خواب نظر آئے تو ایک تو پریشان نہ ہوں, گھبرائیں نہیں, اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک اس خواب کے برے نتیجے سے انہیں محفوظ فرمائے. یہ دعا کر دیں گے تو انشاءاللہ بہت حد تک امید ہے کہ اس کا جو برا نتیجہ ہے وہ ظاہر نہیں ہوگا. اب آ جاتے ہیں کہ یہ کیوں نظر آتے ہیں اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. دیکھیے, ایک تو جس رشتہ دار, عزیز یا دوست کے ساتھ ہمارا وقت گزرا ہے اور وہ دنیا سے چلا گیا تو ہمیں خواب میں وہ نظر آئے گا. اٹس اے نیچرل تھنگ, اس کے اندر کوئی ایسی تشویش والی بات نہیں. ہاں, ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ جسے دیکھا ہے اس کی کیفیت کیا ہے. اگر اسے اچھی حالت میں دیکھا ہے تو اچھی فال لینی چاہیے, اور اگر بری حالت میں دیکھا ہے تب بھی اس کے لیے دعا کر دیں, اصال ثواب کر دیں, اور اس کے لیے جو بھی خیر خواہی ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. تو یہ ہم کام کر لیں گے تو انشاءاللہ بہتر رہے گا. ہاں, بعض صورتوں میں مردے کے لیے اچھی تعبیر نہیں ہوتی, وہ پھر اس کی حالت کے موافق تعبیر بیان کی جاتی ہے کہ مردہ کس حال میں ہے, اس کو کس طرح سے دیکھا گیا. اب مثال دے دوں, جیسے کہ کسی اگر فوت شدہ کو بے لباس دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کی چھپی ہوئی راز کی باتوں کو آپس میں ڈسکس کرتے ہیں یا بیان کرتے ہیں, اور اس کا تعلق آپ دیکھنے والے کے ساتھ بہت زیادہ ہو سکتا ہے.
تو اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو مردے کے لیے ظاہر بہتر نہیں ہے، یعنی کہ غیبت جو ہے وہ زندہ کی کریں یا فوت شدہ کی برائی کریں، کرنے والے کے حق میں دونوں اعتبار سے برا ہے، بلکہ جو دنیا سے چلا گیا تو اس کی برائی بیان کرنا یہ تو اور بھی برا ہے، اور اس کی خاص مذمت بھی بیان کی گئی ہے۔ تو یہ ایک خاص کیفیت ہے کہ فوت شدہ کو اگر اس حالت میں دیکھا تو اس کی ایک نیگیٹو تعبیر ہو سکتی ہے، تو وہ پھر اسپیسیفک ہے۔ بارہ یہ اگر کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کے لیے دعا کر دیں۔ چلیں جی، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائیں۔ کسی کو بھی خواب میں دیکھیں، چاہے وہ عزیز ہو، رشتہ دار ہو، تو خواب میں جب بھی نظر آئے تو اس کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں، دعائیں مغفرت کرتے رہیں، اور سب سے زیادہ خوشی انہی چیزوں سے ہوتی ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے، دعائیں خیر کی جائے۔ تو قیامت کے دن جب وہ یہ ایصال ثواب دیکھیں گے تو وہ پہاڑوں کی مانند ان کی نیکیاں ہوں گی، تو وہ پوچھیں گے یا اللہ ہم نے تو یہ کی نہیں ہے، یہ نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں کہاں سے آئی ہیں؟ تو جواب یہ ملے گا کہ یہ وہ ہیں جو تمہارے رشتہ داروں نے، تمہارے دوستوں نے، احباب نے جو ہے وہ تمہارے لیے ایصال ثواب کیا تھا۔ اس طرح کا روایات کا مضمون بھی ہے، تو کوشش کیا کریں اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے، ان کے بھی جو ہے وہ خیر والا معاملہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بات جو اسد بھائی نے توجہ دلائی کہ مردے کی غیبت، اب زندہ کی غیبت کریں گے تو ظاہری بات ہے اس سے معافی مانگی جا سکتی ہے، ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ اب جو دنیا سے چلا گیا ہے، اب اس کی برائی آپ کر رہے ہیں تو اس سے تو معافی مانگنے کا سلسلہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو زیادہ جو ہے وہ اس معاملے میں زیادہ ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اچھی سوچ نصیب فرمائے۔ غیبت کی تباہ کاریاں جو کتاب ہے جی جی اس میں غالباً ایک پورا چیپٹر ہے کہ فوت شدہ کے بارے میں جو باتیں کی جاتی ہیں، غیبتیں کی جاتی ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے اس میں اس کی مثالیں پوری لکھی موجود ہے، تو وہ ہمیں ایک دفعہ پڑھ لینی چاہیے۔ جی جی بالکل بالکل۔ پہلے پڑھی ہیں تو دہرا لینی چاہیے، تو اس سے یہ ایک اندازہ ہو جائے گا کہ فوت شدہ کے بارے میں ہم وہ کون سا کلام ہے جو شرعاً غلط ہے لیکن ہم کر دیتے ہیں، تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ چلے جی ماشاءاللہ، اللہ پاک حفاظت فرمائے، سب کی غیبت سے محفوظ رکھے، اور جتنی بھی باطنی امراض ہیں اللہ پاک ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ظاہری اور باطنی برے اعمال سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑھتے ہیں مزید کالر کی جانب، اور نیکسٹ ہمارے کالر تھے، کہہ رہے جی خواب دیکھا انہوں نے کہ سفید کلر کا کتا جو ہے وہ ان کو کاٹ رہا ہے، ان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اچھا نہیں ہوتا یہ خواب، آزمائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی دشمن ہے جو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ صحیح۔ اب یہ بڑی ایک جنیرک سی بات ہوتی ہے نا، اب ظاہر ہے کہ اسپیسیفک اس کے کیا معاملات ہیں وہ ہم تک پہنچتے بھی نہیں ہیں، صحیح۔ ورنہ اسپیسیفک اس کو بیان کیا جا سکے۔ بہرحال جس نے بھی دیکھا ہے تو اپنے معاملات پہ وہ غور کر لے، اور اپنے اطراف میں انٹریکشن ہے جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، آنا جانا ہے، تو اس پہ غور کر لے۔ اگر اس کے اندر کوئی ایسی صورت ہے جو ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حفاظت فرمائے۔ آخری ہمارے کالر تھے، کہہ رہے جی سرگی کے ٹائم، یعنی سرگی بولتے ہیں شہری کے ٹائم، انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ ان کے چھت پر کوئی ہے اور یہ آواز دیتے ہیں تو وہ چھت سے نیچے آتا ہے، وہ پتھر مارتا ہے تو یہ بھی مارتے ہیں لیکن یہ وہاں تک پہنچا نہیں سکتے، لیکن اس کے پتھر انہیں لگتے ہیں اور یہ پتھر جو ہے وہ جمع کرتے ہیں سارے۔ تو کیا بڑا مبہم سا ہے، دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اگر کوئی آزمائش ہو تو اللہ پاک اس سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ یہ مشورہ دوں گا کہ کچھ صدقہ کر دیں، جب بھی کوئی اس طرح کا خواب دیکھا جائے تو کچھ صدقہ کر دینا چاہیے۔ اب ظاہر ہے ان کو معلوم ہی نہیں وہ کون تھا، کیا تھا، ایک ان نون شخص کی طرف سے کوئی مشکل یا نقصان کی کوشش جو ہے وہ اس کی تعبیر ہے، تو صدقہ کر دیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ ویسے یہ سرگی سحری کو کہتے ہیں کس زبان میں؟ مطلب یہ ہمارے ہاں جیسے وہ رمضان میں بھی مساجد کے اندر جیسے وہ بزرگوں کا ہوتا ہے تو وہ اعلان کر دیتے ہیں ویلا سرگیدہ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ۔ اچھا یوں ہے، وہ سحری کے ٹائم کو سرگی کا ٹائم بولتے ہیں۔ اچھا جی صحیح، چلے ہاں تو وہ اب یہ رونقوں کے دن آنے والے ہیں۔ جی جی بالکل بالکل۔ وہ خوبصورت آواز بعض جگہ ہوتا ہے ماشاءاللہ، ایک روٹین ہوتی ہے کہ خاص لوگ ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے وہ سحری کر کے مسجد میں آتے ہیں جی، اور پھر وہ ہر 10 منٹ کے بعد 5 منٹ کے بعد مسجد کے اسپیکر کے اندر وہ اعلان کر دیں گے یا ہاں جی، بس اس میں ایک گزارش ہے، چلے بات چلی ہے تو عرض کر دوں کہ اس میں لوگوں کی تکلیف کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک جگہ پہ میرا کچھ وقت گزرا تو وہاں پہ ایک صاحب تھے، اب وہ آ جاتے تھے، صحیح، وہ آ جاتے تھے تو سب کو بتاتے تھے کہ میں آ گیا ہوں، اللہ اکبر، اور بہت تیز آواز میں اور بڑے طویل وقت کے لیے جو ہے وہ کچھ پڑھتے رہتے تھے یا کچھ کہتے رہتے تھے۔ صحیح، تو کچھ لوگوں نے آ کر جو ہے نا وہ شکایت بھی کی
تو اس میں دو باتوں کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے. بالکل بالکل. ایک تو اس کلچر کو میں کہوں گا خوبصورت کلچر ہے ماشاءاللہ, ایک رونق ہوتی ہے, اس میں اعلانات بھی کر رہے ہوتے ہیں, کچھ نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, کچھ اور چیزیں, کوئی نصیحت بھری نظمیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, مختلف جگہوں پر مختلف چیزیں ہوتی ہیں. لیکن دو چیزوں کا اس میں خیال رکھنا چاہیے. ایک تو آپ جو بھی اعلان کرتے ہیں ٹائمنگ کے حوالے سے, تو اس میں کچھ وقفہ ہونا چاہیے. مثال 1 گھنٹہ ہے تو 1-2 دفعہ آپ نے اعلان کر دیا تو ٹھیک ہے, بہت ہے. اب جو اٹھا ہوا ہے تو وہ اندازہ, اب ہر 5 منٹ کے بعد آپ سپیکر پکڑ لیں گے. جی جی. اور دوسرا وہ جو والیوم ہے اللہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. تو بھائی کان تک آواز پہنچانا مقصود ہے, کان کے اندر جا کر, پردوں سے بھی اندر جا کر, وہ جو ایئر ڈرمز ہیں جہاں پر آواز پیدا ہوتی ہے اس کو جا کر تکلیف میں مبتلا کرنا, یہ تو مقصد نہیں ہوتا نا. تو اب اس کو چونکہ مزہ آ رہا ہوتا ہے تو اب وہ جو میں جاگ رہا ہوں تو سبھی جاگ رہے ہیں. اچھا, اب کئی ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو نہیں جاگنا, تو اعتدال اس کے اندر ہونا چاہیے. ایک تو اس کا ڈیوریشن کا خیال رکھنا چاہیے, دوسرا اسپیکر کے والیوم کا خیال رکھنا چاہیے کہ کتنی آواز ہے کہ جو تکلیف دہ نہ ہو. تو انشاءاللہ اس سے آپ کا کام بھی ہو جائے گا اور لوگ تکلیف میں بھی مبتلا نہیں ہوں گے. چلیں جی ماشاءاللہ, یہ بڑی اچھی توجہ دلا دی ہے. اس بات کا بھی خیال رکھیں تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو, ایسا نہ ہو ثواب کمانے کی جگہ آپ تکلیف دے کر اپنے نامہ اعمال میں گناہ والی صورت کر لیں. اللہ حفاظت فرمائے. اچھا جی, میسیجز ہیں انہیں بھی شامل کرتے ہیں. میسیجر کہہ رہے ہیں جی, خواب میں خود کو کسی دوسرے کے ہاتھ پر مہندی لگاتے ہوئے دیکھنا یہ کیسا ہے؟ دیکھیے, مہندی تو خاتون کے ہاتھ میں لگائی جاتی ہے. اچھا, اب یہ بہت ہی مبہم ہے. اب اگر نامحرم کے ہاتھ میں لگاتے ہوئے دیکھا ہے تو برا ہے. صحیح. اچھا, محرم کے ہاتھ پہ لگاتے ہوئے دیکھا ہے تو بھی ظاہر ہے کہ اس کی صورتیں ہوں گی. بعض صورتوں میں صحیح ہوگا, بعض صورتوں میں مناسب ہے نہیں ہے, تو اس کو غور کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو ویسے مہندی خاتون کے لیے یہ پازیٹیو اس کی تعبیر ہوتی ہے, اور زینت ملنے اور اس کے لیے کوئی پازیٹیو نیوز کی یہ خبر ہوتی ہے. لیکن اب اتنے مبہم پر ہم کوئی اسپیسیفک عرض کر نہیں سکتے. تو ڈیپینڈ کرے گا کہ کس نے لگاتے ہوئے دیکھا, کس کو لگاتے ہوئے دیکھا. تو بعض صورتوں میں یہ بہت اچھا ہوگا, لیکن بعض صورتوں میں یہ اچھا نہیں بھی ہوگا. تو ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کو میرا خیال ہے کہ یوں غور کر لے جس نے یہ میسیج کیا ہے کہ ایسی صورت کہ جو شرعاً پسندیدہ ہے وہ اگر خواب میں دیکھی ہے تو جس نے مہندی لگائی ہے اس سے جس کو مہندی لگائی ہے کوئی پازیٹیو خبر پہنچنے کی, کوئی نفع پہنچنے کی یہ علامت اور دلیل ہوگی. اور اگر شرعاً وہ صورت نامناسب ہے, ناجائز ہے یا گناہ ہے تو بہرحال پھر یہ نیگیٹیو ہی اس کو سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے جی, چلیں جی, اس بارے میں غور کر لیں گے کہ اگر شرعاً درست تھا تو پھر تو اچھی خبر ملنے والی ہے آپ کو, اور اگر نہیں تھا تو پھر اب اس میں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ لگانے والا مرد ہے یا عورت ہے. اگر لگانے والی بھی عورت ہے اور جس کو لگائی ہے وہ بھی عورت ہی ہے تو پھر تو سچویشن اور چینج ہو جائے گی. تو بہرحال چونکہ مبہم ہے, اسپیسیفک مرض نہیں کر سکتے, ایز پر کنڈیشن اس کو دیکھا جائے گا. چلے جی ماشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری ماں سرتاج بیگم جو کچھ سال پہلے فوت ہو گئی ہیں, خواب میں آ کر مجھے کہتی ہیں کہ مجھے کھانا جو ہے وہ دیر سے کیوں بھیجتے ہو. تو میں پریشان ہوں. برائے کرم والدہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کر دیں اور اس کی تعبیر بھی بیان کر دیں. اللہ پاک ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے. آمین. اور بھی ناظرین جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان سب کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں. اللہ پاک سب کی بخشش و مغفرت فرمائے, درجات کو بلند فرمائے. آمین. دیکھیے, اس طرح کے خواب کئی لوگوں کو نظر آتے ہیں کہ فوت شدہ نے آ کر کسی چیز کا سوال کیا, اور اس میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کھانے کی چیز طلب کی جاتی ہے. اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی کھانے کی چیز فزیکلی کسی فوت شدہ تک پہنچانا یہ تو ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کھانا لے جا کر فوت شدہ کو دیں گے, قبر پہ رکھیں گے, نہ ہی اس کی شرعی اجازت ہوگی. صحیح. تو مردے کا کچھ طلب کرنا کھانے پینے کے لیے, اس کے بارے میں یہی ہے کہ آپ انہیں ایصال ثواب کر دیں. ٹھیک. ویسے تو کسی بھی چیز کا کر سکتے ہیں, لیکن کھانا پکا لیں, وہ کسی ضرورت مند کو کھلا دیں یا کسی بھی ایسی صورت میں کھلا دیں جس پر ثواب کی امید ہے. تو اس کا ثواب فوت شدہ کو ایصال کر دیں, اور یہ کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک. اچھا, مردے کا آ کر طلب کرنا دعا کا ایصال ثواب کے لیے یا اپنے لوگوں کی طرف سے کوئی بھی نیکی پہنچنے کے لیے,
اس کی مختلف صورتیں پائی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں سے ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے صحیح. بعض اوقات فوت شدہ آ کر براہ راست بھی کہہ سکتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دنیا سے جانے والوں کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں, صحیح. ایصال ثواب بھی کرتے رہیں, اور فوت شدہ افراد اپنے عزیزوں سے, اپنے قریبی رشتہ داروں سے ایصال ثواب کے منتظر رہتے ہیں. تو انہیں ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو خوش ہوتے ہیں, ورنہ غم زدہ بھی ہوتے ہیں, اور اس طرح کی روایتیں موجود ہیں. فاتحہ کا طریقہ, یہ امیر علیہ سنت کا ایک بڑا پیارا رسالہ ہے. نماز کے احکام جو کتاب ہے اس کا ایک چیپٹر بھی ہے. تو کس طرح سے ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں, اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے, تو اس کتاب سے آپ پڑھیے, آپ خود بھی کر سکتے ہیں. نارملی کسی امام صاحب کو, کسی عالم صاحب کو بلاتے ہیں, اچھی بات ہے, حافظ صاحب کو بلاتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر یہ میسر نہ بھی ہوں تو آپ خود بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں. تو اس کا طریقہ اگر آپ کو معلوم ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی. چلیں جی, اللہ پاک حفاظت فرمائے, رحمت والا عافیت والا معاملہ فرمائے. اسی طرح جی میسیج ہے, کہہ رہے ہیں جی میں نے خواب میں بلی کو پانی پلا رہی ہوتی ہوں اور بلی پانی میں گر کر مر جاتی ہے اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے, اس کی تعبیر بیان کر دیجئے. نارمل ہے, کوئی اس میں ان کے لیے تو کوئی برائی والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کے فعل سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا, صحیح. بلکہ یہ تو اچھا ہی کام کر رہے تھے. ٹھیک ہے. گر گئی اور وہ مر گئی, تو اب اس میں ان کا تو کوئی ایسا قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس سے تشویش میں مبتلا نہ ہو, فضول خواب ہے, آ جاتے ہیں بعض اوقات, ٹھیک ہے. اس کی طرف توجہ نہ کریں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح کہہ رہے جی میں خواب میں بہت زیادہ پیدل سفر کرتی ہوں, تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ دیکھیے مطلقاً سفر, ٹریول جس کو ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ اپنے گھر سے نکلے اور پچھلے محلے میں چلے گئے, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم سفر سے تعبیر نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ٹریول جس کو کہتے ہیں, تھوڑا طویل مسافت پر بندہ جاتا ہے تو اس کو سفر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو سفر کسی بھی ذریعے سے ہو وہ پازیٹیو ہوتا ہے, وہ برکت ملنے کی علامت ہوتی ہے. اگر کوئی پریشانی میں مبتلا ہے تو اللہ پاک اسے آسانی عطا فرمائے گا, اور اگر فار ایگزامپل کوئی ایگزام کی تیاری کر رہا ہے اور ان دنوں میں وہ ٹریول کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو کامیابی کی علامت ہے. تو سفر کرنا, یہ خواب میں دیکھنا دیکھنے والے کے حق میں پازیٹیو ہوتا ہے, اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. چلے جی, اللہ پاک رحمت اور عافیت فرمائے. ایک اور میسیج شامل کرتے ہیں کہ جی خواب میں پکا ہوا گوشت کا سالن ہے اور ساتھ میں جو وہ چاول ہیں, زردہ چاول, تو اور شادی بھی ہے, تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ پکا ہوا کھانا گوشت ہو خاص طور پر, ٹھیک ہے. تو یہ اچھا ہوتا ہے, رزق میں برکت کی علامت ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرا پارٹ جو بیان کیا, تو ہو سکتا ہے انہوں نے کہیں شادی کی تقریب میں شرکت کی ہو, یا کوئی ایسا پرانا واقعہ جو ان کے ذہن میں رہ گیا ہو. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات کوئی ایسی چیز بھی ہمیں خواب میں نظر آ جاتی ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی. لیکن مطلقاً کھانا کھاتے ہوئے دیکھنا, اور اس میں بھی خاص طور پر گوشت, اور وہ بھی پکا ہوا, رزق میں برکت کی علامت ہے. کوئی اگر بے روزگار ہے, یا نوکری چھوٹ گئی ہے, یا کاروبار میں نقصان ہے, پریشان ہے, وہ اگر اس طرح کا خواب دیکھتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھے, انشاءاللہ عافیت والا معاملہ ہوگا اور بہتری والا معاملہ ہوگا. اللہ پاک عافیت فرمائے. مزید کچھ کالز ہیں, انہیں بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی کال دیجیے. اکبر علی اتاری ہند سے بات کر رہا ہوں. خوابوں کی تعبیر سلسلے میں میرا یہ خواب عرض ہے. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ عطر کی کہیں پر دکان کھلی ہے اور لوگ وہاں سے اپنی پسند کے عطر خرید رہے ہیں. تو میں بھی گیا ہوں اور میں نے وہاں سے 3 عطر خریدے ہیں اپنی پسند کے, جو اچھی خوشبو میں ہیں. تو یہ خواب دیکھا ہے, برا کرم اس کی تعبیر بتا دیجیے. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ کال دیجیے. میری دائی کو فوت ہوئے تقریباً 4 سال ہو گئے, اور ان کی بیٹی نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ والدہ ان کے خواب میں آئی ہیں کہ سوٹ سلوا دو. تو اس کی خواب کی تعبیر ارشاد فرما دیجیے, جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ کال. تو میں نے خواب دیکھا ہے کہ ڈاکٹروں نے مجھے کہا ہے کہ آپ کے پاس 4 بجے تک کا ٹائم ہے, آپ فوت ہو جاؤ گے. تو میں دیکھتا ہوں کہ محلے والے مجھے جو ہے نا وہ سفید کپڑوں میں قبر میں لٹا رہے ہیں. تو جب میں گھڑی دیکھتا ہوں تو قبر میں لیٹا ہوا ہوں, تو جب میں گھڑی دیکھتا ہوں تو 4:15 ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر میں کہتا ہوں میں نے نہیں ابھی مرنا, میں پھر باہر آ جاتا ہوں قبر سے, سفید کپڑے پہنے ہوئے میں اور بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں. تو اس طرح پھر میں باہر آ جاتا ہوں. میں کہتا ہوں ابھی میں نے نہیں مرنا, ابھی میں نے نہیں مرنا. میں نے کہا 4:15 ہو گئے, اب تو ڈاکٹروں نے تو 4 بجے کا کہا تھا مجھے. ٹھیک ہے جی, اللہ پاک رحمت فرمائے. نیکسٹ کال دیجیے. میں نے 2 خواب دیکھا ہے. ایک تو ہمارا
بھتیجا جو ہے بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا، اس کو میں نے خواب میں دیکھا کہ مرا ہوا، اور دوسرا خواب دیکھا کہ کوئی کتے کو ذبح کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، شامل کرتے ہیں ان کو جی۔ پہلے ہمارے کالر تھے اکبر علی، کہہ رہے ہیں جی عطر کی دکان کھلی ہے، لوگ بھی خرید رہے ہیں، اور انہوں نے بھی 2 جو ہے وہ اپنی پسند کی عطر وہاں سے خریدی ہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ عطر کا دیکھنا یا اس کا حاصل کرنا یہ پازیٹیو ہے، ٹھیک ہے، کوئی نعمت ملنے کی علامت ہے، یعنی کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی اچھی خبر پہنچے گی یا کوئی نعمت نصیب ہوگی، صحیح، تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ بعض اوقات انسان کسی بڑے کام کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو اگر اس طرح کا خواب دیکھے تو یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ اللہ پاک کی رحمت سے کامیابی نصیب ہوگی۔ چلے جی، ماشاء اللہ الکریم۔ نیکسٹ ہمارے کالر تھے، کہہ رہے جی ان کی تائی اماں جو ہے وہ فوت ہو گئی ہیں، اور تائی جو ہے ان کی بیٹی نے خواب دیکھا ہے کہ تائی جو ہے وہ سوٹ مانگ رہی ہے، سوٹ سلوا کے دیں مجھے۔ ایک روٹین کی بات ہے، زندگی میں بہت مرتبہ اس طرح کا انٹریکشن رہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اب فوت شدہ کو تو لباس، اس طرح کے لباس کی حاجت نہیں ہے، تو بار ان کے لیے دعا کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اگلے بھائی تھے ہمارے، کہہ رہے جی ڈاکٹر خواب دیکھا ہے کہ ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ 4 بجے تک کا ٹائم ہے آپ کے پاس، تو پھر آپ چلے جاؤ گے، پھر وہ خبر میں بھی اتار رہے اور سارا پورا ڈیٹیل انہوں نے بیان کی ہے، اور خواب میں جواب بھی دے دیا ہے، جی جی، تبھی مجھے نہیں، ڈاکٹر نے 4 کا کہا تھا اور 4:15 ہو گئے، اور شاید اگر کل انہوں نے خواب دیکھا ہے تو 4 بج بھی گئے اور یہ کال بھی کر رہے ہیں، جی جی، اور اسی دنیا سے ہی کال آئی ہوگی، غالب یہی ہے۔ صحیح، تو اللہ پاک رحمت والا معاملہ فرمائے۔ یہ آ جاتے ہیں بعض اوقات اس طرح کے خیالات کی وجہ سے، یا کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہی اس طرح کے خواب نظر آ جاتے ہیں، تو بے ترتیب سے ہوتے ہیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کا خواب بندے کو بعض اوقات پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، ایک نفسیاتی فطری بات ہے، اپنی موت کی خبر وہ بھلے کیسی ہی ہو، دیکھنا انسان کو تشویش میں مبتلا کر سکتا ہے، تو دعا کرے اللہ کے بارگاہ۔ اللہ پاک رحمت عافیت والا معاملہ فرمائے، اور اللہ پاک عافیت 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 اور عافیت اور خیر والی، نیکیوں والی طویل زندگی عطا فرمائے۔ نیکسٹ ہمارے کالر تھے، کہہ رہے جی ان کے بھتیجے ہیں، ان کا تو انتقال ہو گیا ہے، کافی عرصہ ہو گیا ہے، اور خواب میں ان کو دوبارہ مرا ہوا دیکھا ہے، اور ساتھ میں دوسرا یہ دیکھا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کتے کو ذبح کر رہا ہے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ کتے کو ذبح کرنا تو دشمن پر غالب آنے کی علامت ہے، ٹھیک ہے، ان معنوں پر یہ پازیٹیو ہے۔ کوئی شخص جو انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ اس اعتبار سے تو اچھا خواب ہے۔ صحیح، دوسرا جو فوت شدہ کو انہوں نے خواب میں دیکھا ہے تو ایک ایسا کام ہے جو ہو چکا اور وہی انہوں نے خواب میں دیکھا، اس کی تو کوئی خاص تعبیر نہیں ہے، ان کے لیے دعا کرتے رہے۔ چلے جی، اچھا جی، میسیج ہے اسی طرح، کہہ رہے جی ہم نے خواب دیکھا ہے کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ اونٹ کو ذبح کر رہے ہیں، اور اونٹ کو ذبح کرنے مطلب یہ ہے کہ اس کی گردن پر چھری چلاتے ہیں، خون نکل رہا ہوتا ہے مگر وہ ذبح ہوتا نہیں ہے، اٹھ کے بھاگ جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں اب تمہیں یہ نہیں چھوڑے گا، کسی جو ہے وہ ماہر کو بلاؤ، تو ماہر کو بلایا جاتا ہے، پھر بھی وہ ذبح کرتے ہیں لیکن ذبح ہوتا نہیں ہے، تو برائے کرم اس کی تعبیر بیان کر دیں۔ کسی بڑے طاقتور جنگجو شخص سے معاملہ درپیش ہونے کی علامت ہے، اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا کریں۔ اگر ان کا معاملہ کسی سٹرونگ مین کے ساتھ ہے، بڑے آدمی کے ساتھ ہے، کوئی سردار ہے، کوئی صاحب منصب ہے، تو اس کے ساتھ ان کا معاملہ بہتر رہے۔ بعض اوقات کوئی ایسا اہم کام ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران اگر اس طرح کا خواب نظر آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کانشیس ہو جائیں اور اپنا معاملہ مزید بہتر انداز پر کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے جی، میسیج ہے، کہہ رہے ہیں جی خواب میں پانی میں ڈوبا ہوا تھا اور بہت مشکل تھا باہر آنا، تو برائے کرم اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا خواب تو نہیں ہوتا یہ، کسی آزمائش میں مبتلا ہونے اور خاص طور پر کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا ہے، اس کے پورا نہ ہونے کی یا اس میں دشواری کا سامنا کرنے کی علامت ہوتی ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جن دنوں یہ خواب دیکھا ہے ان دنوں میں اگر کوئی اہم کام کرنا چاہ رہے ہیں تو صلاۃ الحاجات پڑھیں، اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا کریں، کوئی بڑا کام شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے اللہ کے راہ میں کچھ صدقہ کریں، کچھ خیرات کر دیں، تو انشاءاللہ عز و جل عافیت والا معاملہ ہوگا۔ چلے اللہ پاک رحمت والا معاملہ فرمائیں۔ اچھا جی، اسی طرح کہہ رہے ہیں جی خواب دیکھا ہے کہ جنات ہیں کچھ جو میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور بہت تکلیف دیتے ہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ آزمائش ہو سکتی ہے کسی طرح کی، تو دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ جنات ہی کا معاملہ ہے۔ البتہ یہ خواب دیکھا ہے آپ نے
تو بالخصوص ان کے لیے اور بالعموم سب کے لیے کچھ نہ کچھ زندگی میں وظائف اختیار کرتے رہنا چاہیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے، اور کچھ تعویذات وغیرہ بھی ہمیں استعمال کرنے چاہیے. تو انشاءاللہ عز و جل اس سے عافیت والا معاملہ ہوگا اور آسانی کا سلسلہ ہوگا. اچھا، اسی طرح فیس بک پر ہمارے جو ہے وہ کسی ناظر نے میسج کیا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے بچے ہیں تو ان کو کتا کاٹنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کتا کاٹ نہیں پاتا، میں اس کو بھگا دیتی ہوں. تو ایسے خواب مجھے آتے رہتے ہیں، برائے کرم اس کی تعبیر بیان کر دیں. پازیٹیو ہے، جس کو انہوں نے کتے کے کاٹنے سے بچایا ہے تو اس تک کوئی نفع کی بات پہنچنے کی علامت ہے جن کے بارے میں دیکھا گیا ہے ان کی جانب سے. تو کتا بیسیکلی عمومی حالات میں کوئی دشمن ہے، کمزور ہے، پریشان کرنے کی کوشش کرنے والا شخص ہے، اور اس سے کسی کو بچانا اور کتے کو بھگانا یہ اس کے حق میں بہتر ہے. تو ان کی ذات سے اس کو کوئی نفع پہنچے گا تو پازیٹیو ہے. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ. اچھا جی، السلام علیکم. اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، محسوس کیا ہے کہ جیسے وہ پاس تشریف فرما ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اتنا دیکھنا بھی اچھا ہے. ظاہر ہے کہ کسی ایسی محفل میں، کسی ایسی مجلس میں اپنے آپ کو موجود پانا، یہ احساس ہو کہ قریب ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تو یہ احساس ہونا ہی بہت پازیٹیو ہے. لیکن اس سے بڑھ کر سعادت یہ ہے کہ زیارت نصیب ہو جائے، اور یہ تمنا ہر شخص کے دل کے اندر ہونی بھی چاہیے اور ہوتی بھی ہے. کوئی بھی مسلمان ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ضرور کرنا چاہے گا. تو درود پاک کی کثرت کرتے رہیں، سنتوں پر عمل کرتے رہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہیں. آج اس طرح کا خواب دیکھا ہے، ہو سکتا ہے کرم ہو جائے اور زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ پاک عافیت فرمائے اور اللہ پاک یہ سعادت سب کو نصیب فرمائے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جن کے ذریعے یہ سعادت ملتی ہے. اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے. اچھا جی، میرے خواب کی تعبیر میں سوال یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ بہت سارے پیسے ہیں، جگہ جگہ گرے ہوئے ہیں اور میں اٹھا رہی ہوتی ہوں. اور دوسرا خواب یہ ہے کہ میں سانپ کو دیکھتی ہوں لیکن اس کے کاٹنے سے بچ جاتی ہوں، یا اپنے آپ کو اغوا ہوتے ہوئے دیکھتی ہوں. تو یہ دونوں خواب میں نے کئی دفعہ دیکھ چکی ہوں، اس کی تعبیر بیان کر دیں. یہ ذہنی پریشانی کی علامت ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ انہوں نے بیان کیا کہ کئی مرتبہ یہ خواب نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو اپنے آپ کو ذہنی طور پر پرسکون رکھنے کی کوشش کریں، ایسی چیزیں دیکھنے سے، ایسی گفتگو کرنے سے، ایسے معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھے کہ جو ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہوں. ٹھیک ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتی رہیں، اور سونے سے پہلے 21 مرتبہ یہ خاتون بھی اور دیگر ناظرین جو بھی پڑھنا چاہیں یا متکبرو پڑھتے رہا کریں اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ. تو انشاءاللہ اس طرح کے پریشان کرنے والے، دشواری والے جو خواب ہیں ان سے حفاظت رہے گی. تو جب خواب اس طرح کے نظر نہیں آئیں گے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. تو ہمیں یہ وظائف وغیرہ باوضو سوئیں، سنت کے مطابق سوئیں، نماز پڑھ کے سوئیں، صبح اٹھ کر فجر ادا کرنے کی پختہ نیت کے ساتھ سوئیں. جتنا سونے کا ہمارا معمول اچھا ہوگا انشاءاللہ عز و جل اتنی بہتری کا سامان ہوگا انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک رحمت فرمائے. اچھا جی، میسیج ہے کہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ محمد رعوف احمد اتاری ہیں فیصل آباد سے. خواب میں خود کو مرا ہوا دیکھا ہے اور زوجہ نے خواب دیکھا ہے کہ بہت زیادہ سفید گلاب کے پھول دیکھے ہیں. درخت بڑا ہوتا ہے سفید پھولوں سے لیکن وہ گلاب کے ہیں. برائے کرم اس کی تعبیر بیان کر دیں. اچھا ہے، ماشاءاللہ، نعمت ملنے کی علامت ہے، خوشخبری کی دلیل ہے. اور خاص طور پر جو گلاب ہے، اگر کسی کے ہاں ولادت کا سلسلہ ہے تو بیٹا عطا ہونے کی بھی علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے. تو یوں پازیٹیو ہے، اچھا ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ پاک رحمت فرمائے. اچھا جی، کہہ رہے میرے خواب میں ابو آتے ہیں اور میرے بھائیوں کو کہتے ہیں کہ چچا کو معاف کر دو کیونکہ ان کی لڑائی ہوئی تھی، اور ابو کہتے ہیں کہ ان کو معاف کر دو. اگر واقعی ایسا معاملہ ہے، یعنی ان کے خواب سے ایسا لگتا ہے کہ شاید والد کا انتقال ہو گیا اور زندگی میں چچا سے لڑائی ہوئی تھی، تو اب وہ خواب میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ چچا کو معاف کر دیں. اگر یہی ہے جو میں سمجھا ہوں جی ایسا ہی تو غور کر لینا چاہیے. اگر واقعی اپنے چچا کے ساتھ
वालिद साहब की या भतीजों की अपनी कोई ऐसी रंजिश है तो उसे दूर कर लिया जाए, सिला रहमी इख्तियार करनी चाहिए। और अगर कहीं पर ऊंच नीच हो जाए, हो जाता है रिश्तेदारों में, अजीज़ों में ऊंच नीच हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो माफ़ी करनी चाहिए, माफ़ करना भी चाहिए और माफ़ी मांग भी लेनी चाहिए। और अगर दुनिया से वालिद साहब चले गए हैं तो ज़ाहिर है कि चचा के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात उनके लिए बाइस रहमत होंगे और उनके लिए खुशी का बाइस होंगे। तो अपने हालात पे गौर कर लें, अगर वाकई ऐसा मामला है तो उसे दूर कर लें। चले अल्लाह पाक रहमत फरमाए, आफियत फरमाए। इसी तरह जी कह रहे हैं जी, नाम उवैस सत्तारी है इनका, कह रहे हैं जी ख्वाब में बहुत सारी मछलियों का शिकार किया है, फिर घर पर लेके आ रहा था तो आँख खुल गई, शायद पहुँची नहीं, बीच में आँख खुल गई इनकी। फिर भी अगर शिकार कर लिया यानी कि मछली को हासिल किया है तो ये नफ़ा मिलने की अलामत है, अच्छा ख्वाब है। अगर कोई परेशान है और वो देखता है कि मछली का शिकार किया है तो अल्लाह पाक उसके लिए रिस्क में बरकत अता फरमाएगा, पॉजिटिव है। चले अल्लाह पाक रहमत आफियत फरमाए। कुछ कॉल्स हैं उन्हें शामिल करते हैं जी, कॉल दीजिए। कोई ख्वाब आया, उसमें मैं बहुत बड़े बड़े सांप देख रहा हूँ, उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया मुझे, इसकी मेहरबानी करके ताबीर बता दीजिएगा। ठीक है जी, अगली कॉल दीजिए। हमारे घर में ख्वाब में नजर आया है काला चूहा और 2 कालियां चिपकलियां, उसका क्या मतलब है? ठीक है जी, नेक्स्ट कॉल दे दीजिए। ये मेरी ना छोटी बेटी है, उसको ख्वाब आया कि वो अपनी ना बड़ी बहन के घर गई है, वो शादीशुदा है, उसके घर में ना सुर्ख रंग की चूड़ियां पड़ी हुई हैं, वो उसे कहती है कि ये तुम पहन लो, वो पहन लेती है और पहनने के बाद फिर उसे ना वापस कर देती है। इस ख्वाब की तबीर पूछनी थी, क्या है? ठीक है जी, ज़रूर शामिल करेंगे। पहले हमारे कॉलर थे, कह रहे जी ख्वाब में बड़े बड़े सांप नज़र आते हैं लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुँचाते इन्हें, तो इसकी क्या ताबीर हो सकती है? सांप का देखना अच्छा नहीं है, दुश्मन की अलामत होती है। अलबत्ता नुकसान नहीं पहुंचाया तो ये एक पॉजिटिव बात है। बहरहाल अल्लाह पाक की बारगाह में दुश्मन से हिफाजत के लिए दुआ करते रहे, अल्लाह आसानी वाला। अल्लाह पाक रहमत फरमाए। अगले कॉलर थे, कह रहे जी काले चूहे और छिपकलियाँ देखी हैं इन्होंने अपने घर के अंदर। दोनों की अलग ताबीरें हैं और अच्छी नहीं हैं। बुरी औरत जिसकी खसलतें अच्छी नहीं, एक तो ये इसमें अलामत है, दूसरा ग़ीबत करने वाला, चुगलियाँ करने वाला, ये इसकी अलामत है। ठीक है। अच्छा, अब चूँकि बहुत जेनेरिक सी बात होती है तो मैं इंडिकेशन अर्ज़ कर देता हूँ। ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि उसके लिंक के अंदर या राब्ते के अंदर या उसके घर के अंदर जो भी ख़वातीन हैं उनके मामलात कैसे हैं, शरीयत के एतबार से अगर अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कहीं पर कोई कमी कोताही महसूस करें तो उसे ज़रूर दूर करें। यानी कि ऐसी खातून के जिसकी आदतें और खसलतें अच्छी नहीं, ये उसकी अलामत होती है। ठीक। अब वो कोई भी हो सकती है। अब जिसने ख्वाब देखा है वो गौर कर ले, वो करीबी रिश्तेदार खातून भी हो सकती है और गैर रिश्तेदार भी हो सकती है। तो ख्वाब देखने वाला अपने मामलात को इस एतबार से क्रॉस चेक कर ले, अगर कहीं पर कोई कमी कोताही महसूस हो तो उसे दूर करके अल्लाह पाक की बारगाह में रुजू इख्तियार करें। चलो जी, अल्लाह पाक आफियत वाला मामला कर खैर फरमाए। अगले हमारे कॉलर थे, कह रहे जी इनकी बड़ी बहन है, उनकी शादी हो गई है और इनकी बेटी उनके घर जाती हैं तो बहन के घर पर सुर्ख चूड़ियाँ होती हैं और वो बेटी को देती हैं, कहती हैं पहन लो, तो फिर वो उतार कर वापस कर देती हैं। कोई ख़ास ताबीर नहीं है, लेन देन होता रहता है और जितना इन्होंने बयान किया इसमें कोई ऐसी तशवीश वाली बात नहीं है। बाज़ औक़ात किसी ख्याल की वजह से नज़र आ जाता है इस तरह का ख्वाब, तो इसमें कोई परेशानी की हाजत नहीं। ठीक है जी, कह रहे जी मैंने शहरी के टाइम में ख्वाब देखा है कि एक बहुत बड़ा समुंदर है, इसमें साफ़ सुथरा पानी है, उस पानी में बेशुमार मछलियाँ हैं जिन्हें मैं अपने हाथों से पकड़ रही होती हूँ, इसकी क्या ताबीर हो सकती है? अच्छा है, किसी बड़े शख्स की जानिब से अच्छी बात पहुँचने और नफ़ा मिलने की अलामत है। अच्छा ख्वाब है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। अच्छा, इसी तरह मैसेज है, कह रहे जी मैंने ख्वाब देखा है कि एक सांप मेरे पीछे भाग रहा है, जब वो अब मुझे डसने के करीब आया तो मैंने उसके सर पर डंडा रख दिया, जब उसके सर पर डंडा मारा तो फिर उसका मुंह खुल जाता है, इसकी क्या ताबीर है? अच्छा है कि सांप पर गालिब आते हुए इन्होंने देखा। ठीक है। तो जो शख्स इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा ये उससे महफूज रहेंगे और दुश्मन पर गालिब आएंगे। ठीक। तो यूँ इस एतबार से अच्छा है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, कुछ सदका कर दें। ठीक है, चलिए अल्लाह पाक रहमत वाला मामला फरमाए। अच्छा जी, कह रहे हैं जी मैंने ख्वाब देखा है कि 3 कब्रें हैं
تو کوئی کہہ رہا ہے یہ ایک قبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور ایک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے قریب ہو کر صلاۃ والسلام نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ کہہ رہی ہوتی ہوں. تو اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ ماشاءاللہ مبارک خواب ہے اپنے آپ کو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھنا اور سلام عرض کرتے ہوئے دیکھنا اور شیخین کی قبریں دیکھنا یعنی کہ صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما تو بہت ہی مبارک ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نظر رحمت ملنے کی علامت ہے, شفاعت ملنے کی علامت ہے اور وہاں پر حاضری ملنے کی بھی یہ دلیل ہوا کرتا ہے. تو بہت ہی اچھا اور مبارک خواب ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتی رہیں کہ وہاں پر حاضری نصیب ہو اور ان حضرات کی برکتیں بھی آپ کو نصیب ہوں. اچھا جی, خواب میں پانی میں ڈوبا ہوا دیکھا ہے خود کو, اس کی کیا تعبیر؟ مشکل میں مبتلا ہونے کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, دعا کریں اور اپنے کاموں کو مزید بہتر انداز پر کرنے کی کوشش فرمائیں. چلو جی, کہہ رہے ہیں جی اسد بھائی ابھی آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ ابھی حال ہی میں ایک شخص کی موت ہوئی ہے تو بہت سارے لوگوں کو بالکل وہ بے لباس, مطلب ایک ہی طرح سے, نہ وہ کپڑے مانگ رہا ہے ہر کسی سے, نہ جیسے کسی کی خامیاں, جس کے خامیاں نے بہت سارے لوگوں کے ان کے عزیز رشتہ داروں خواب میں آتے ہیں بے لباس اور کپڑے مانگ رہے ہوتے ہیں. یعنی ان کے اندر کوئی خامیاں اور ویسی چیزیں نہیں ہیں لیکن وہ بے لباس اور ہوتے ہیں اور وہ کپڑے مانگ رہے ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے ہیں, تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ خواب دیکھنے والا غور کر لے ٹھیک ہے کہ جس کے بارے میں دیکھا گیا ہے تو اس کی غیبت میں مبتلا تو نہیں, کوئی اس کے راز کی بات بیان کرنے میں مبتلا تو نہیں. ٹھیک, یہ ہر اعتبار سے ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے. ویسے تو ماشاءاللہ عمومی اعتبار سے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ دنیا سے جو چلا جاتا ہے تو اس کی برائی سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اور یہ ایک اچھی بات ہے. اچھے لوگ بھی کم نہیں ہیں. دیکھا جاتا ہے کہ کسی بھی مردے کی کوئی بات ہو تو لوگ کہہ دیتے ہیں یار چھوڑو یار, اب دنیا سے چلا گیا, اب اس کے بارے میں کیا بات کریں. لیکن دوسری جانب یہ بھی کم نہیں ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا اس کی بھی برائیاں کرتے رہتے ہیں. تو دونوں اعتبار سے ہمیں غور کرنا چاہیے. بے لباس دیکھنا راز کی بات ظاہر ہونے کی دلیل ہوتی ہے. تو ہم بس اپنے اعمال پہ غور کریں اور اگر ہم سے کوئی ایسا کام سرزد ہوا ہے تو اس سے ہم توبہ کریں اور رجوع کریں. چلیے مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سلسلہ دیکھا ہے, امید ہے بہت ساری باتیں آپ کو آج سیکھنے کو ملی ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمارا آج کا سلسلہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جن کے ہم کالز کو, میسیجز کو شامل کر سکے تو ممکن ہوا ضرور ہم نے شامل کیا, اور جن کے رہ گئے ہیں کوشش کریں گے انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ان کو ضرور شامل کریں. اللہ پاک ہم سب کا سلسلہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو سیکھا ہے اس پر اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خواب ایک پل دے خوشی, ایک پل یہ چونکا دے, خوابوں کی تعبیریں